अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुश आमदीद। आज अपने 25वें हिस्से में हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर छुपे एक बहुत ही ताकतवर ख्याल पर बात कर रहे हैं। ये किताब एक ऐसा इनकलाबी आइडिया पेश करती है जो मुस्लिम दुनिया की किस्मत ही बदल कर रख सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान है, एक रोड मैप है जो बताता है कि बिखरी हुई ताकत को एक जगह कैसे जमा किया जा सकता है। तो आइए इस अहम विजन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। किताब का जो मरकज़ी ख़्याल है ना, वो है तो बड़ा सादा, लेकिन इतना ताकतवर है कि आप सोचें। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा सिस्टम जो 57 इस्लामी ममालिक की आँख, कान और दिमाग बनकर काम करे। अब इसका मतलब क्या है? आँखें यानी सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और ज़मीन पर मौजूद एजेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो दुनिया के हर कोने पर नज़र रखे। कान यानी सिग्नल्स इंटेलिजेंस और साइबर मॉनिटरिंग जो दुश्मन की हर बात, हर प्लान को पहले ही सुन ले। और सबसे अहम, दिमाग यानी एक सेंट्रल हेडक्वार्टर जहां दुनिया भर से आने वाली ये सारी मालूमात इकट्ठी हों, इसके टुकड़ों को जोड़ा जाए और एक साफ तस्वीर बनाई जाए ताकि इन 57 ममालिक की हिफाजत के लिए वक्त पर सही फैसले किए जा सकें। ये एक ज़बरदस्त विजन है जिसका मकसद बिखरी हुई ताकत को एक नाकाबिल शिकस्त, सोचने समझने वाली कुव्वत में बदलना है। अच्छा, तो ये अजीम विजन असल में काम कैसे करेगा? देखें, द न्यूक्लियर अम्ब्रेला किताब ये कहती है कि मुस्लिम दुनिया को जो आजकल मुश्किलें दरपेश हैं, उनका हल एक ही है। किताब का कहना है कि मसला फौज या वसाइल की कमी का नहीं है। असल मसला, असल कमजोरी उस बुनियाद में है जिस पर कौमी सलामती की पूरी इमारत खड़ी होती है। और वो बुनियाद क्या है? वो है इंटेलिजेंस। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सिर्फ दिफा ना करे बल्कि खुद एक्शन ले, जो वाकयात होने का इंतजार ना करे बल्कि उन्हें होने से पहले ही जड़ से उखाड़ दे। तो ये यूनिफाइड इंटेलिजेंस नेटवर्क आखिर है क्या चीज़? ये एक मुश्तरका इंटेलिजेंस एजेंसी का तस्वुर है जो 57 ममालिक के लिए मिलकर काम करेगी। इसका मकसद सीधा सा है, डेटा, ऑपरेशंस और तज्जिए को एक ही जगह पर लाना ताकि सबकी हिफाजत हो सके। इसे ऐसे समझें कि एक बहुत बड़ी तस्वीर के हज़ारों टुकड़े हैं जो 57 अलग अलग कमरों में बिखरे पड़े हैं। हर कमरे में बैठे शख्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब इन सारे टुकड़ों को एक मेज़ पर इकट्ठा किया जाता है तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है और आने वाला खतरा साफ नजर आने लगता है। ये नेटवर्क वही मरकजी मेज़ फराहम करने का नाम है, जहां हर मुल्क अपनी मालूमात लाएगा और बदले में पूरी तस्वीर लेकर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंटेलिजेंस पर ही इतना जोर क्यों? किताब का इस्तिदलाल ये है कि 21वीं सदी की जंगें मैदानों में कम और इन्फॉर्मेशन के महाज पर ज़्यादा लड़ी जाती हैं। आज असल ताकत फ़ौजों की तादाद से नहीं, बल्कि इस बात से मिलती है कि किसके पास पहले और सही मालूमात है। जिसे पहले पता चल जाता है कि दुश्मन क्या सोच रहा है, वही जीतता है। इंटेलिजेंस ही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर किसी भी मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी टिकी होती है। ये वो, आप जानते हैं, वो अनदेखा हाथ है जो नज़र आने वाले ख़तरों को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देता है और मुल्क को महफूज रखता है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखें, ये कितना वाज़िया फ़र्क दिखाती है मजबूत और कमज़ोर इंटेलिजेंस के नताइज में। जब इंटेलिजेंस तगड़ी हो तो हमले रुके जाते हैं, जंगें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब ये कमज़ोर हो तो फिर 9/11 जैसे वाक़यात होते हैं। सोचिए, सारी मालूमात के टुकड़े तो थे पर उन्हें जोड़ने वाला कोई नहीं था। शाम जैसी तहज़ीबें तबाह हो जाती हैं क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को वक्त पर समझा नहीं जाता। इराक जैसा मुल्क टूट जाता है। यमन और कश्मीर जैसे इलाकों में कमज़ोरी पैदा होती है क्योंकि दुश्मन को खेलने का खुला मैदान मिल जाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तारीख़ के वो सबक हैं जो बताते हैं कि इंटेलिजेंस में नाकामी की कीमत मुल्कों को अपनी बर्बादी से चुकानी पड़ती है। और ये इक़्तिबास, ये पूरी बहस का निचोड़ है। ज़हीर अहमद मीर कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया ताकतवर है लेकिन मुत्तहिदा इंटेलिजेंस के बगैर कमज़ोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा हो, दुनिया के तेल के ज़खायर का 70% हो, आपके पास मजबूत फ़ौजें हों, लेकिन अगर आपके पास एक मुश्तरका दिमाग नहीं जो उन सबको जोड़ सके, तो ये सारी ताकत बेकार है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ा ताकतवर जिस्म हो लेकिन उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, जो उसके हाथ पाँव को एक सिमत ना दे सके। तो फिर क्या होगा? वो ताकतवर हाथ पाँव या तो बेकार पड़े रहेंगे या आपस में ही टकराकर खुद को जख्मी कर लेंगे। तो चलिए अब इस असल मसले की जड़ की तरफ आते हैं, जिसे किताब ने सबसे बड़ी कमजोरी कहा है। ये कमजोरी कोई बाहर का दुश्मन नहीं, ये मिसाइलों की कमी नहीं, बल्कि ये एक अंदरूनी मसला है, तकसीम।
انٹیلیجنس کی کوششوں کا الگ الگ ہونا ہی وہ بنیادی خامی ہے جو مسلم دنیا کو اجتماعی طور پر کمزور بناتی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جو جسم کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ 57 یہ نمبر اسکرین پر اکیلا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ تقسیم کے پیمانے کی ایک طاقتور علامت ہے۔ یہ 57 ممالک کی نمائندگی کرتا ہے جن کے پاس بے پناہ وسائل اور طاقت ہے۔ لیکن یہی نمبر 57 مختلف مفادات، 57 مختلف حکمت عملیوں اور 57 الگ الگ راستوں کی بھی علامت ہے۔ سمجھیں کہ طاقت کا ایک سمندر ہے جو 57 چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بٹ گیا ہے اور اس کی اجتماعی قوت ضائع ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ 57 ممالک کا مطلب ہے 57 مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں جو 57 مختلف نظاموں کے تحت کام کر رہی ہیں۔ نتیجہ، معلومات کا کوئی حقیقی اشتراک نہیں ہوتا۔ ایک ملک کو پتہ ہے کہ ایک دہشت گرد گروہ کہاں ہے، پر وہ دوسرے ملک کو نہیں بتاتا جہاں حملہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی مشترکہ سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی جوائنٹ آپریشن نہیں ہوتے، ہر کوئی اپنی چھوٹی سی دنیا میں کام کر رہا ہے، جبکہ دشمن ایک گلوبل نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے۔ اور اس بٹوارے کی وجہ سے دشمنوں کو کھلا راستہ ملتا ہے کہ وہ آسانی سے اندر آئیں اور اپنے مقاصد حاصل کریں۔ کتاب اس صورتحال کو ایک بہت ہی زبردست مثال سے سمجھاتی ہے۔ یہ خلا دشمن کے لیے دروازہ ہے۔ یہ وہ دراڑیں ہیں جو 57 الگ الگ دیواروں کے بیچ میں ہیں۔ دشمن کو پوری دیوار گرانے کی ضرورت ہی نہیں، اسے تو بس ان دیواروں کے بیچ کی کوئی ایک دراڑ ڈھونڈنی ہے اور وہ اندر۔ اور اس دروازے سے صرف فوجی خطرہ نہیں آتا، معاشی عدم استحکام، ثقافتی حملہ، سیاسی مداخلت، سب یہیں سے آتا ہے۔ جب تک یہ دروازہ کھلا ہے، اجتماعی سلامتی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد، اس پورے تجزیے کے بعد، ہم ایک آخری لیکن سب سے اہم سوال پر آتے ہیں۔ یہ کتاب صرف حل نہیں دے رہی، یہ ہمیں ایک آئینہ دکھا رہی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کریں، اسے پہچانیں اور اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ مسئلے کو پہچاننا ہی حل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور وہ آخری سوال یہ ہے، کیا ہمارا سب سے بڑا دشمن، یہ تقسیم، یہ ڈویژن خود ہی تو نہیں ہے؟ کیا باہر کے دشمن واقعی اتنے طاقتور ہیں یا ہمارا آپس میں بٹا ہونا انہیں طاقتور بناتا ہے؟ دی نیوکلیئر امبریلا کا اصل پیغام یہی ہے کہ اصل جنگ باہر سے زیادہ اندر لڑی جانی ہے، اتحاد کی جنگ، اعتماد کی جنگ۔ جب تک یہ 57 ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ نہیں جاتے، تب تک کوئی بھی بیرونی ڈھال، کوئی بھی نیوکلیئر امبریلا مکمل تحفظ نہیں دے سکتی۔ اور شاید اس سوال پر غور کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ایسا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو 57 ممالک کو ایک ہی نظام میں جوڑ دے، ایک ایسا اسٹریٹجک حصار جو پوری مسلم دنیا کو اپنی پناہ میں لے لے۔ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کیے گئے اسی بڑے اور جرت مندانہ ویژن کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ ایک متحدہ انٹیلیجنس سسٹم کا ایسا خاکہ ہے جو اگر حقیقت بن جائے تو خطے کی سیکیورٹی کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 57 مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جوڑنے والا ایسا نیٹ ورک آخر دکھے گا کیسا؟ ظاہر ہے یہ آئیڈیا جتنا بڑا ہے، اسے حقیقت بنانا اتنا ہی پیچیدہ کام ہے۔ لیکن آج ہم اسی پیچیدہ خاکے کی ہر تہہ کو ایک ایک کر کے کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس بڑے تصور کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اس کے پورے بلو پرنٹ کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے پیچھے کی سوچ یعنی متحدہ ویژن کو سمجھیں گے، پھر اس کے دل یعنی سینٹرل کمانڈ کی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا علاقائی نیٹ ورک کیسے کام کرے گا اور اس میں ماہرین کی ٹیم کیا کردار ادا کرے گی۔ پھر ہم اس ڈیجیٹل ریڑھ کی ہڈی کو دیکھیں گے جو اس پورے نظام کو جوڑے رکھے گی، اور آخر میں اس کے مکمل اور حتمی خاکے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ایک متحدہ ویژن، یعنی اس پورے سسٹم کی بنیاد، اس کی روح کیا ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب کوئی عام تجویز پیش نہیں کرتی، بلکہ ایک اسٹریٹجک انقلاب کا پورا منصوبہ سامنے رکھتی ہے، اور وہ منصوبہ ہے ایک ایسا مربوط انٹیلیجنس نظام جو پوری مسلم دنیا پر محیط ہو۔ یہاں بات صرف معلومات کے تبادلے کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ایسے گہرے اور جامع تعاون کا فریم ورک ہے جس کا مقصد مشترکہ خطرات کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ آئیے اب اس نظام کے سب سے اہم حصے یعنی اس کے اعصابی مرکز یا سینٹرل کمانڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یوں سمجھیں، یہ اس پورے سسٹم کا دماغ ہوگا۔
جہاں ساری معلومات اکٹھی ہوں گی، جہاں سے حکمت عملی بنے گی اور پورے نیٹ ورک کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ اس پلان کے مطابق یہ مرکزی فیوژن سینٹر اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا اور اس کی قیادت ISI کرے گی۔ یہ ایک بہت اہم اسٹریٹجک انتخاب ہے جو علاقائی سلامتی میں پاکستان کے وسیع تجربے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مرکز ہی وہ جگہ ہوگی جہاں تمام معلومات جمع ہو کر ایک واضح تصویر بنائیں گی۔ اور جب ہم تمام معلومات کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورے 57 ممالک سے آنے والا انٹیلیجنس ڈیٹا۔ ذرا اس پیمانے کی وسعت کا تصور کریں۔ یہ ڈیٹا انضمام کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی شاید پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، تو اس مرکز کے بنیادی کام کیا ہوں گے؟ ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 57 ممالک کے ڈیٹا کو صرف جمع نہیں کرے گا بلکہ اسے آپس میں جوڑے گا۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی طاقت استعمال کرتے ہوئے خطرات کو ابھرنے سے پہلے ہی پہچان لے گا۔ یہ بروقت مشترکہ سیکیورٹی الرٹس جاری کرے گا، تمام علاقائی مراکز کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے گا اور کاؤنٹر ٹیررزم کے مشترکہ آپریشنز کی منصوبہ بندی کرے گا۔ مطلب یہ صرف ایک ڈیٹا بیس نہیں بلکہ ایک مکمل آپریشنل ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ سینٹرل کمانڈ تو ہو گیا دماغ، اب بات کرتے ہیں علاقائی نیٹ ورک کی، جو اس نظام کے ہاتھ پاؤں کی طرح کام کرے گا اور اس کی پہنچ کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے گا تاکہ ہر علاقے کے مخصوص چیلنجز سے وہی نمٹا جا سکے۔ اس منصوبے میں 5 علاقائی مراکز یا ریجنل ہبز کی تجویز دی گئی ہے جو انتہائی اسٹریٹجک شہروں میں قائم ہوں گے: ریاض، قاہرہ، انقرہ، کوالالمپور اور اسلام آباد۔ آپ دیکھیں کہ ان میں سے ہر شہر ایک اہم خطے کی نمائندگی کرتا ہے، مشرق وسطیٰ سے لے کر شمالی افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا تک۔ اس سے ایک مکمل جغرافیائی کوریج یقینی بنتی ہے۔ اور یہ صرف دفاتر نہیں ہوں گے، ہر مرکز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے علاقے کو درپیش خاص خطرات پر گہری نظر رکھے، مشترکہ آپریشنز کی قیادت کرے اور معلومات کے بہاؤ کو یقینی بنائیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سینٹرل کمانڈ کی آنکھیں اور کان ہوں گے جو زمین پر موجود اصل صورتحال سے مرکز کو باخبر رکھیں گے۔ اس سسٹم کا چوتھا ستون وہ چیز ہے جو اسے حقیقی معنوں میں طاقتور بناتی ہے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں ماہرین کی ایک لیگ۔ یہاں آئیڈیا یہ ہے کہ ہر ملک جس چیز میں سب سے زیادہ ماہر ہے وہ اپنی طاقت اور مہارت اس مشترکہ مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اور یہیں اس منصوبے کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے۔ کام کو بڑی خوبصورتی سے تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جیسے کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم میں اپنی مہارت فراہم کرے گا، ترکی سگنلز اور ڈرون انٹیلیجنس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، سعودی عرب فائنینشیل انٹیلیجنس کو دیکھے گا، ملیشیا سائبر سیکیورٹی میں اپنا کردار ادا کرے گا اور مصر افریقہ پر مرکوز ہیومن انٹیلیجنس میں لیڈ کرے گا۔ جب ان سب ممالک کی انفرادی طاقتیں اکٹھی ہوں گی تو ایک ایسی زبردست دفاعی صلاحیت پیدا ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ عملی طور پر جڑے گا کیسے؟ تو آئیے اس کے 5ویں اور سب سے اہم تکنیکی حصے پر چلتے ہیں: ڈیجیٹل ریڑھ کی ہڈی، یعنی وہ ٹیکنالوجی جس پر یہ پورا عظیم الشان ڈھانچہ کھڑا ہوگا۔ اس کی تکنیکی بنیاد بھی اتنی ہی متاثر کن ہے۔ اسے ایک عمارت کی طرح سوچیں۔ پہلی بنیاد ہے انٹیلیجنس کلاؤڈ، جو تمام ممالک کے لیے ایک انتہائی محفوظ مشترکہ ڈیٹا بینک ہوگا۔ اس کے اوپر بنے گا مسلم انٹیلیجنس ڈیٹا بیس، جو علم کا مرکزی خزانہ ہوگا۔ پھر اس سارے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے ہوگا ایک AI تھریٹ انجن، جو خطرات کی پیش گوئی کرے گا۔ ایک مشترکہ واچ لسٹ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ سب کی نظر ایک ہی ہدف پر ہو، اور ان سب کی حفاظت کے لیے ایک جدید انکرپشن سسٹم ہوگا جو تمام کمیونیکیشنز کو مکمل طور پر محفوظ بنائے گا۔ تو آخر میں اس تمام ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس کا مقصد ایک ہی ہے: دنیا کا سب سے مضبوط اور مربوط مسلم سیکیورٹی نیٹ ورک تشکیل دینا۔ تو چلیں اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل تصویر، یہ فائنل بلو پرنٹ کیسا نظر آتا ہے۔ سوچیں، ایک سینٹرل کمانڈ، پورے خطے میں پھیلے ہوئے مراکز، ہر ملک کی اپنی خاص مہارت اور ان سب کو جوڑتی ہوئی جدید ترین ٹیکنالوجی۔ جب یہ سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے تو جو چیز وجود میں آتی ہے، مصنف اسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یہ امت کو ایک سپر انٹیلیجنس نیٹ ورک بناتا ہے۔ یہ ایک جملہ اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔
بلا شبہ یہ خاکہ ایک بہت بڑا اور جرت مندانہ ویژن ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی متحدہ انٹیلیجنس نظام حقیقت بن جائے تو عالمی سطح پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا میں طاقت کے توازن کو کیسے بدل سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کون سے نئے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ممالک کا کوئی گروہ، ایک جیو پولیٹیکل بلاک، خود کو ایک ناقابل تسخیر قلعے میں کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کیے گئے ایک بہت ہی جرت مندانہ نظریے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب دراصل مسلم ممالک کے لیے ایک مشترکہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ایک مکمل خاکہ پیش کرتی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ اسٹریٹجی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ امت ایک سخت ہدف بن جائے گی، یہ صرف کتاب کی ایک لائن نہیں بلکہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی مشن ہے۔ یہاں امت سے مراد مسلم دنیا کی اجتماعی برادری ہے، اور یہ ایک جملہ ایک بہت بڑے مقصد کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک ایسا دفاعی نظام بنانا جو اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بھی دشمن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ تو یہ ہمیں ہمارے پہلے بڑے موضوع پر لاتا ہے۔ اسٹریٹیجک زبان میں ایک سخت ہدف یا ہارڈ ٹارگٹ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے پہلے اس بنیادی تصور کو ٹھیک سے سمجھ لیں، کیونکہ اسی پر پورے منصوبے کی عمارت کھڑی ہے۔ ذرا ایک ناقابل تسخیر قلعے کے بارے میں سوچئے۔ جدید انٹیلیجنس کی زبان میں ہارڈ ٹارگٹ بالکل یہی چیز ہے۔ یہ ایک ایسی اکائی ہے جو اتنی زیادہ محفوظ ہو کہ مخالفین نہ تو معلومات حاصل کرنے کے لیے اندر جھانک سکیں اور نہ ہی نقصان پہنچانے کے لیے اس کی دیواروں میں کوئی شغاف ڈال سکیں۔ یہی ناقابل تسخیر بننے کا تصور اس کتاب میں پیش کیے گئے منصوبے کا دل ہے۔ ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب ایک اسٹریٹیجک بلو پرنٹ یعنی ایک خاکہ پیش کرتی ہے۔ یہ کسی موجودہ نظام پر کوئی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تفصیلی تجویز ہے کہ اگر مسلم ممالک کے درمیان ایک متحدہ انٹیلیجنس کا محاذ بنایا جائے تو وہ کیسا نظر آ سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے نظریے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایک بہت مضبوط ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب یہ ڈھانچہ فراہم کرتی ہے اور پورے آپریشن کو 5 بنیادی ستونوں یا پلرز میں تقسیم کرتی ہے۔ ہر ستون خطرے اور دفاع کے ایک الگ دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 ستون۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمینی نگرانی سے لے کر ڈیجیٹل سائبر سپیس اور ان مالی بہاؤ تک جو تنازعات کو ہوا دیتے ہیں، ہر چیز کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصد مل کر ایک جامع، ایک مکمل دفاعی جال بنانا ہے۔ چلیں پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشترکہ نگرانی یعنی جوائنٹ سرویلنس۔ اس کا تصور یوں کریں کہ جیسے ایک بڑی سی تصویر کے کئی ٹکڑے ہوں۔ ہر ملک کے پاس صرف ایک ٹکڑا ہے، لیکن جب وہ اپنی تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک مکمل مشترکہ آپریشنل تصویر بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرات ایک ملک اکیلے شاید نظر انداز کر دے، وہ اجتماعی نظر میں فوراً واضح ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی بلائنڈ سپاٹ باقی نہیں رہتا۔ اگلا ستون ہے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائی۔ کتاب کی دلیل یہاں بہت سادہ اور واضح ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورکس سرحدوں کے پار کام کرتے ہیں، تو ان کے خلاف دفاع کو بھی سرحدوں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ یہ ستون صرف معلومات کے تبادلے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان خطرات کو مل کر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فعال اور مربوط آپریشنز کی تجویز دیتا ہے۔ تیسرا ستون ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس یعنی دشمن کے جاسوسوں کے خلاف دفاع۔ لیکن یہ صرف جاسوسوں کو پکڑنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ دشمن کی انٹیلیجنس کارروائیوں میں فعال طور پر خلل ڈالنے، ان کے نیٹ ورکس کو توڑنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ ان کے منصوبے شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیے جائیں۔ آج کی جنگ میں میدان جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل بھی ہے۔ چوتھا ستون سائبر انٹیلیجنس اسی حقیقت سے نمٹتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے ڈیجیٹل قلعے کا الگ الگ دفاع کرنے کی بجائے یہ ایک اجتماعی سائبر شیلڈ کی تجویز کرتا ہے، یعنی وسائل اور مہارت کو یکجا کرنا تاکہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والے حملوں سے اہم انفراسٹرکچر اور سنساز ڈیٹا کی مل کر حفاظت کی جا سکے۔ اور آخر میں 5واں اور شاید سب سے اہم ستون مالی نگرانی۔ دیکھیں، ہر مخالفانہ کارروائی، چاہے وہ جاسوسی ہو یا دہشت گردی، اس کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ستون اسی مالی نل کو بند کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
غیر قانونی مالی بہاؤں کو مل کر ٹریک کر کے اور روک کر مخالف گروہوں کو ان کے ماخذ پر ہی مفلوج کیا جا سکتا ہے، جس سے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ کاغذ پر ایک حکمت عملی بنانا ایک بات ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ حقیقی دباؤ میں کیسے کام کرے گی۔ کتاب اس سوال سے بالکل نہیں کتراتی، بلکہ یہ اس منصوبے کو ممکنہ بحرانی منظرناموں کی ایک سیریز میں ڈال کر اس کا سخت امتحان لیتی ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی ٹھوس ہو جاتی ہے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ پانچوں ستون ایک مربوط نظام کے طور پر کام کرتے ہوئے مخصوص خطرات کا جواب کیسے دیں گے۔ یہ ٹیبل ان مجوزہ رد عمل کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ذرا یہاں کے پیٹرن پر غور کریں۔ ہر خطرے کے لیے جواب الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ مربوط اور مشترکہ ہے۔ چاہے وہ کسی حملے کو پسپا کرنے کے لیے فوری طور پر انٹیلیجنس کو اکٹھا کرنا ہو یا کسی مخصوص ایجنسی کے خلاف ٹارگیٹڈ کاؤنٹر آپریشن، بنیادی اصول ایک ہی رہتا ہے۔ ایک متحدہ مربوط کارروائی کسی بھی ایک ملک کی انفرادی کوششوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا اور کیسے دیکھ لیا، اب ہم سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، کیوں؟ اس تمام اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کتاب کا آخری حصہ اس ویژن کا خاکہ پیش کرتا ہے جسے وہ اسٹریٹجک بیداری کہتی ہے۔ جو متوقع نتیجہ ہے وہ بہت جامع ہے۔ یہ صرف دفاعی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اسٹریٹجک منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ امت کو اندر سے محفوظ بنا کر یہ منصوبہ بیرونی خطرات کو، چاہے وہ فریب ہو، دہشت گردی ہو یا سازشیں، بے اثر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ صرف رد عمل دینے کے بجائے پہل کرنے کا ایک ویژن ہے۔ اور یہ آخری جملہ پوری بات کو سمیٹ دیتا ہے۔ اسٹریٹجک طور پر بیدار ہونا محض دفاع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سوچ میں ایک گہری تبدیلی ہے، یعنی واقعات پر صرف رد عمل دینے سے آگے بڑھ کر نتائج کی پیشگوئی کرنے اور انہیں تشکیل دینے تک، اس سے بھی پہلے کہ کوئی خطرہ ابھر سکے۔ تو اگر کتاب کے اس حاکے سے کوئی ایک مرکزی خیال اخذ کرنا ہو تو وہ یہ ہے: ایک غیر فعال دفاعی پوزیشن سے ایک فعال اسٹریٹجک طور پر باشعور حالت کی طرف منتقلی۔ یہ شطرنج کی بساط پر مخالف کی چالوں کا صرف جواب دینے کے بجائے خود بساط کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جیو پولیٹیکل بلاک واقعی اسٹریٹجک طور پر بیدار ہو جائے تو عالمی طاقت کا توازن کیسا نظر آئے گا؟ اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے، نہ صرف اس کے مخالفین کے لیے بلکہ اس کے اتحادیوں اور مجموعی طور پر بین الاقوامی نظام کے لیے بھی؟ یہی وہ سوچنے پر مجبور کرنے والا امکان ہے جسے دی نیوکلیئر امبریلا ہمارے سامنے رکھتی